पेट्रोल की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। महंगा पेट्रोल मजीद महंगा, कीमत 145 रुपए से ऊपर चली गई। मैं आज आपको कह रहा हूँ कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 160 रुपए तक जा पहुँची। हुकूमत से तो हमारी तौबा होगी। खाएंगे कैसी पेट्रोल वगैरह के खर्चात पूरे करे। हर जगह में जो लोग रो रहे हैं, वारी को बोलते भाई यार सब चीज महंगा हो गया, यार कोई चीज भी सस्ता नहीं है। $95 के पहुंच गया तो अब क्या करें? जहाँ तक मुमकिन हो सके थोड़ा कम फ्यूल इस्तेमाल करना चाहिए। हमने अपनी तरफ से ये किया है कि सेल्स टैक्स है वो खत्म कर दिया है। इंटरनेशनल प्राइस है वो शूट अप हो गई है, उसमें हम कितनी देर जो है वो रोक सकते हैं। खान साहब को मैं रोजाना गुजारिश है ये मईशत जो है ना उसके ऊपर तमाम फोकस होना चाहिए। झूठा प्रोपेगेंडा चल रहा है। अभी भी ये सुन रहा हूँ कि एतमाद करें, बड़ी खुशी से करें, पता चल जाएगा इनको। चचा पे और जो कजन है उसके ऊपर क्योंकि फर्दे जुर्म होने जा रही है, तो आपने देखा मरियम साहबा भी मुकम्मल साइलेंट बोलते हैं। मुस्लिम लीग नून का वो बयानिया किधर है? उस बयानिया को उन्होंने खुद दफन किया है। ये तारीखी लॉन्ग मार्च होगा। एक ही रास्ता उनके पास है कि वो इस्तीफे दें, घर जाएं। इमरान खान ना सिर्फ ये 5 साल पूरे करेंगे, अगले 5 साल भी इंशाल्लाह जो है पूरे करेंगे। अवामी मार्च जो 27 फरवरी को इसी शहर से निकलेंगे, तारीख हमें बताएगा कि कौन जीता है, कौन हारा है। हम सियासी लोग हैं, हम हर एक से राब्ता रखते हैं, तो राब्ते तो पहले भी चलते थे, अभी भी चल रहे हैं और आइंदा भी चलते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट्स। मैं हूं मोहम्मद मालिक। वेलकम टू 3 पाकिस्तान। एक पाकिस्तान है पावर पॉलिटिक्स का पाकिस्तान, एक पाकिस्तान है आम आदमी का पाकिस्तान जहाँ के मसाइल और हैं, तीसरा पाकिस्तान हुआ है जो IMF बनाना चाहती है कि किस तरह का पाकिस्तान बनेगा। पहले जब पावर पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान की बात कर लें, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो इस्लामाबाद चौधरी शुजा साहब की जो रेजिडेंस है उसके बारे में मीटिंग चल रही है PMLQ की। तमाम जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उसमें MNAs MPs वगैरह सबको बुलाया हुआ है और कहा यह गया है कि हम खुद ही रिलीज़ करेंगे। हमने पार्टी ने कुछ फैसले करने तकरीबन लास्ट 48 घंटे में जब मोहम्मद सलाई ने एक स्टेटमेंट दिया प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में, जब उन्होंने कहा कि जी क्या तमाशा है, हम तो आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो एक नया तूफ़ान शुरू होगा कि देखें PMLQ तो उधर जुड़ गई है। फिर हमारे प्रोग्राम में भी आए कामिल अली आगा साहब, उन्होंने कहा अभी कोई फैसले ही नहीं हुए, तो वो अभी लेट्स सी कि इसका आउटकम इस मीटिंग का क्या होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। और कल जो सा एक इशाया था जहांगीर खान तरीन का, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसके बाद भी जब उन्होंने मीडिया से बात की तो बड़ा नॉन कमिटल उन्होंने बातें की। फिर जैसा आपको याद है कि अचानक आउट ऑफ नोवेयर फिरदौस आशिक अवान साहिबा भी निकल आई फॉर द पीपल, और उन्होंने भी कहा मेरे सीने में बहुत से राज दफन हैं, सब कुछ ये सब कुछ एक पाकिस्तान में चल रहा है। और आज की डॉन की जो लीड स्टोरी है वो भी ये है कि जी डॉक्टर अलवी साहब जो प्रेसिडेंट साहब हैं, जिस दिन आर्मी चीफ़ की मुलाकात हुई उनके साथ और फिर प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी मुलाकात हुई आर्मी चीफ़ की, तो उसी दिन डॉक्टर अलवी साहब ने फिर ख़ुद जाके वज़ीर आज़म से भी मुलाकात की। तो एक ही दिन में ये 3 मुलाकातें जो सी हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग मुलाकातें ये। और आज आप बाकी भी आप सुन रहे हैं, आपने अभी इब्तदाइये में भी सुना, अपोजिशन कह रही है बस धरान तख्ता होने वाला है। ये है एक पावर पॉलिटिक्स का पाकिस्तान। दूसरा पाकिस्तान है आपका मेरा, जिसके अंदर पेट्रोल कल 12 रुपये बढ़ गया, डीजल 9 रुपये से ज़्यादा बढ़ गया, इंटरनेशनल मार्केट में $95 क्रॉस कर गया है और आग लगी हुई है कीमतों में। और को पता है जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है हर चीज़ की प्राइस बढ़ती है, तो इस सवाल ये उठता है कि क्या ये जो प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, क्या सारा इल्ज़ाम गवर्नमेंट को देना दुरुस्त है? क्या ये कुछ इसमें कुशनिंग हो सकती थी, कमी हो सकती थी, या सारा ही पास ऑन हो रहा है? और इसके बाद मार्केट्स अनसर्टनटी, जो पोलिटिकल अनसर्टनटी होगी, इसमें दोनों बराबर के शरीक हैं। अपोजिशन की एजिटेशनल मूवमेंट और गवर्नमेंट की अपनी इनकॉम्पिटेंसीज और शॉर्टकमिंग्स और इनकी अपनी लैक ऑफ परफॉर्मेंस, खास तौर पे पंजाब में और दूसरी जगह पे, दोनों बराबर के इसमें इल्ज़ाम ठहरता है। बड़ा किसको हम किसको इसका ज़िम्मेदार समझे, इस पर भी कोशिश करेंगे एक सारी बात हो। और थर्ड, क्या कुछ सोल्यूशंस हैं हम इन इश्यूज़ पे कि जैसा पावर्स एनर्जी का सेक्टर का सबसे बड़ा मसला है, हमारे तमाम मसाइल इस इकॉनमी के 70% में से जन्म लेते हैं, कोई वे आउट है या नहीं है? हमें ज्वाइन किया है सेनेटर शिबली फराज साहब ने, फेडरल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बहुत शुक्रिया आपका। हमें डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ने ज्वाइन किया है, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस रेवेन्यू इकोनॉमिक अफेयर्स और सीनियर लीडर हैं PMLN के। मैं आपकी इजाज़त से अपोजिशन से शुरू कर लूँ ताकि वो ये मुझे बताएं। मिफ्ता, आपने आज ट्वीट भी किया हुआ है कि जी इतने का हो गया, इतना हो गया, ना अहल खान हो और खमियाजा पूरी कौम भुगते। गवर्नमेंट कहती है जब ऑयल इंपोर्ट्स हम कर रहे हैं अगर $95 का हो गया तो हम करें तो क्या करें? इन्होंने तो GST भी नहीं लगाया डिस्पाइट IMF,
اور میں دیکھ رہا تھا کہ پیٹرولیم جو لیوی ہے اس میں بھی کافی کمی کی ہوئی ہے. تو ریئلی کیا گورنمنٹ کو بلیم کرنا درست ہے اس پہ؟ شکریہ مالک. جب میں فائنانس منسٹر بنا اور میں نے پہلی مرتبہ میرے اس میں پیٹرول کی پرائس بڑھی تھی تو خان صاحب نے 1 جنوری کو کہا کہ حکومت نے ایک بم پھینکا ہے پیٹرول کا، جب غالباً پیٹرول کی قیمت 80 روپے تھی، اور انہوں نے کہا کہ منی لانڈرنگ کو کم کریں اور ٹیکس ریفارم کریں، آپ پیٹرول کی قیمت نہ بڑھائیں. تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کیا ٹیکس ریفارم کیا خان صاحب نے؟ وہ ایمنسٹی کے خلاف تھے، کیا خان صاحب نے ایمنسٹی روکی؟ وہ کہہ رہے تھے ہم انڈائریکٹ ٹیکس کم کریں گے، خان صاحب نے انڈائریکٹ ٹیکس کم کیے. وہ کہہ رہے تھے میں روزگار دوں گا، خان صاحب نے روزگار دیں. وہ کہہ رہے تھے میں مکان بنا کے دوں گا، خان صاحب نے مکان بنائے. وہ کہہ رہے تھے میں مہنگائی کو کنٹرول کروں گا، خان صاحب نے مہنگائی کو کنٹرول کیا. وہ کہہ رہے تھے میں پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی بناؤں گا، وہ بنائی. وہ کہہ رہے تھے گورنر ہاؤس کو میوزیم بناؤں گا، بنایا. وہ کہہ رہے تھے پروٹوکول نہیں لوں گے. آپ نے کبھی بزدار صاحب کی، عمران اسماعیل کی گاڑیاں گنی ہیں؟ کیا خان صاحب کبھی ہیلی کاپٹر کے علاوہ سفر کرتے ہیں؟ وہ مطلب جو خان صاحب نے وعدے کیے تھے کیا اس میں سے کوئی ایک چیز پوری کری ہے؟ آج کیا دل پہ ہاتھ رکھ کے خان صاحب کے کوئی وزیر انکلوڈنگ مائی بردر شبلی فراز یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس حکومت نے کوئی بہتری لے کر آئی ہے؟ کیا عام پاکستانی کی زندگی کہیں سے بہتر ہوئی ہے؟ کیا اس کی تنخواہ جو ہے وہ مہنگائی کے تناسب سے بڑھی ہے؟ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ غریب ملک ہے، ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں بہت سارے غریب لوگ رہتے ہیں، لیکن شہباز شریف اس غریب ملک میں غریب لوگوں کو دوائیاں دیتا تھا مفت میں پنجاب کے اندر. کیا بزدار صاحب نے یہ ڈسکنٹینیو کر دی؟ کیا دوائیوں کی قیمت آپ نے 400% نہیں بڑھنے دی؟ کیا اس وقت لینڈ اسپیکولیشن نہیں ہو رہا؟ مجھے بتائیں کہ خان صاحب نے کیا اچھائی لے کر آئے ہیں پچھلے 4 سال میں کہ جو لوگوں نے خان صاحب کو ووٹ دیا تھا اسمبلی کے اندر اور اسمبلی کے باہر، کیا آج وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہنے کے لیے تیار ہیں؟ مجھے شبلی سے اس کے جواب لیتے ہیں، لیکن میرا سوال ایک ہے کہ اگر بڑے تھوڑے عرصے میں $60 چلا جاتا ہے $95 بیرل، اس پرٹیکولر کیس میں کیا گورنمنٹ کے پاس کوئی وے آؤٹ تھا اس کو پاس آن کرنے کے علاوہ؟ دیکھیں یاد رکھیے کہ 17 روپے یہ لوگ لیوی لے رہے ہیں کہ جو کہ ساری کی ساری وفاقی حکومت کو ملتی ہے. اگر یہ سیل ٹیکس کم کر رہے ہیں تو وہ یہ احسان کر رہے ہیں کہ ہم نے سیل ٹیکس کم کیا، لیکن دا فیکٹ از کہ 57.5% سیل ٹیکس کے پیسے وہ صوبوں کو جاتے ہیں. اسی طرح 57.5% پیسے کسٹم ڈیوٹی کے صوبوں کو جانتے ہیں. اور جب عمران خان صاحب ہم کو کرٹیسائز کرتے تھے جب 2 روپے کسٹم ڈیوٹی ہوتی تھی پر گیلن پیٹرول، پر لیٹر پیٹرول، آج 10 روپے ہے. اس وقت 9 روپے 80 پیسے لیوی تھی، آج 17 روپے ہے. تو خان صاحب تو اپنے ہی بہکائے مطلب اپنی ہی کرے ہوئی بات پہ اپنے ہی بیانوں کی گرفت میں آئے ہوئے ہیں نا. اور یہ ہم نے کہا تھا خان صاحب کو کہ اس تابڑتوڑ کریں. ہم نے کہا تھا خان صاحب کو کہ آپ اس طرح کی مہنگائی لے کر آئیں. مقصد یہ ہے، دیکھیں مالک، اگر انٹرنیشنل پرائس بڑھتی ہے تو کوئی بحث نہیں کر سکتا، وہ بات درست ہے. لیکن اس وقت بھی انٹرنیشنل پرائسز کے اوپر نیچے ہوتا تھا نا. تو آپ بولتے تھے پیٹرول مہنگا ہو جائے سمجھ لو پرائم منسٹر چور ہے. تو یا تو آپ آ کے کہیں کہ وہ میری غلطی تھی، میں معافی مانگتا ہوں نواز شریف سے، میں معافی مانگتا ہوں قوم سے کہ میں غلط کہہ رہا تھا، وہ نواز شریف کی چوری نہیں تھی. یا پھر آپ کہیں کہ میں بھی چور ہوں. مطلب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ میں نواز شریف چور ہے، نواز شریف چور ہے، اور آپ پرائس بڑھائیں تو بڑھیں یار انٹرنیشنل مارکیٹ بڑھ گئی. ہمارے اس کے اندر ہم چور تھے، ان کی پرائس بڑھتی ہے، ڈبل ہو جاتی ہے ہم سے، تو وہ بہت ایماندار ہے. مطلب تھوڑا سا بعد میں وزن تو ہے. آپ تب کہتے تھے کہ اگر پیٹرول مہنگا ہو تو اس کا مطلب ہے پرائم منسٹر چور ہے. دے دوں آپ کو. دیکھیں پہلی بات، ہفتے حکومت کی ایک کمپنی مہنگا امپورٹ کر رہی تھی فرنس آئل، اسی ہفتے ایک اور کمپنی سستا ایکسپورٹ کر رہی تھی فرنس آئل. یہ پچھلے 2 ہفتے پہلے کی بات ہے. تو اس کے بعد دوسروں کو بھاشن نہیں دینے چاہیے. دیکھیں جی مالک، دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب پرائم منسٹر کہتے تھے کہ جب قیمت بڑھتی ہے، پہلے تو ان سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا مفتاح اسماعیل صاحب سے کہ ان کے دور میں پیٹرول کی پرائسز کس رینج میں تھیں؟ $30 سے $40 کے رینج میں نہیں تھی؟ یعنی جو آج کل کی جو پرائسز ہیں جو کہ $96 ہو گیا ہے اب، اس سے ڈبل ہو گئی ہیں. انٹرنیشنل مارکیٹس یہ ڈٹرمن کرتی ہیں یہ قیمتیں. پاکستان میں تیل کے کنویں ہیں نہیں، بدقسمتی سے پاکستان امپورٹ کرتا رہا ہے. ان سے یہ بھی پوچھیں کہ انہوں نے کیوں اس قسم کے معاہدے کیے جس کی وجہ سے ہمارا جو انرجی بل ہے وہ اتنا امپورٹ کا بڑھ گیا، جس میں کہ RLNG شامل ہے، جس میں کہ بنیادی طور پہ انہوں نے ملک کو ایک امپورٹ فوکسڈ ملک بنایا، جس کی وجہ سے ہماری انہوں نے تو LNG کا مکس بڑھایا نا. تو نہیں دیکھیں LNG یہ امپورٹڈ فیول تو ہے نا، کہ امپورٹڈ نہیں ہے. یہ جتنی بھی انہوں نے دیے ان کے دور میں اس کا گواہ ہوں، کیونکہ میں نے جو ہے تو جو یہ رپورٹ بھی لکھی تھی، ٹھیک ہے، اس پورے سیکٹر پہ
اس میں نے یہ کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ یہ جان بوجھ کر رینیوبل انرجی کو یہ ڈسکریج کرتے ہیں. میں نے ان کی منتیں کی. میں اس وقت کامرس کمیٹی کا چیئرمین تھا, ان کے ساتھ مختلف کمیٹیز میں پاور کمیٹی کا میں ممبر تھا. انہوں نے یہ قسم کھائی ہوئی تھی کہ انہوں نے کسی رینیوبل کو انہوں نے نہیں دینا. کتنے پروجیکٹس تھے جو کہ پائپ لائن میں تھے, ان کو 2-2 سال سے 3-3 سال سے انہوں نے روکا ہوا تھا. رینیوبل میں آپ کو ذرا کلیئر کر دوں, جس طرح سولر پاور ہے, دھوپ سے, جس طرح آپ کہتے ہیں سن کی دھوپ سے, ہوا سے, ان تمام چیزوں سے کیا کتنے ڈیمز بنائے یہ مجھے بتائیں کہ انہوں نے اپنی حکومتوں میں کتنے ڈیمز بنائے. ہم الحمدللہ بنا رہے ہیں. انہوں نے ہم انرجی کا مکس ہم وہ بدل رہے ہیں. اس میں ہمارا جو نیا جو آئی جی سی ایف اس کو پڑھا ہوگا مفتاح اسماعیل نے کہ کس طرح ہم اس کی جو انرجی مکس ہے وہ کس طرح سے ہم تبدیل کر رہے ہیں, کس طرح سے ہم رینیوبل پروجیکٹس کھلا رہے ہیں, کس طرح سے ہم ڈیمز بنا رہے ہیں. بنیادی وجہ انرجی ہے. انرجی میں جس میں پاور سیکٹر بھی انوالو ہوتا ہے, آپ کی ٹرانسپورٹ, سب کچھ وہ ہوتا ہے. سب چیزوں کا فرق پڑتا ہے. آپ بتائیں سیلز ٹیکس ہم نے تقریباً 0 کے قریب ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ انہوں نے ذکر کیا کہ جی صوبوں کو چونکہ سیلز ٹیکس ملتا ہے تو اس وجہ سے انہوں نے کیا. دیکھیں بھیا, دو کیا تقریباً 3 پروونسز میں ہماری حکومت ہے. ہم اپنے پروونسز کو نہیں کر رہے, لیکن اس پہ ہم ایک علیحدہ بحث کریں گے کہ 18ویں ترمیم نے ہمیں اس ملک میں کیا دیا. یہ ایک اسیسمنٹ ہونی چاہیے, یہ ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ ہونی چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں وہ یہ کہیں. ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ جس ملک کا جو سٹرکچر ہے اس میں کس طرح کے کوئی سٹرکچرل فلاز کیا ہیں جس کی وجہ سے ہم ہر دفعہ ایسی جگہ, اب قرض وفاقی حکومت لے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, ان کی حکومت ہو ہماری ہو, کوئی بھی لے, جائیں وہ پروجیکٹس جائیں اس میں صوبوں میں جائیں, پے جو ہے تو وہ کرے, فیڈرل گورنمنٹ کرے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ٹوٹل خزانے کا 52% آپ صوبوں کو دے دیں. 57%. جی 57%. دیکھیں آپ کس طرح سے یہ چلا سکتے ہیں یہ چیزیں کہ آپ نے تو مطلب ہے کہ آپ قرضوں پہ تو چل نہیں سکتے ہیں. آپ نے اتنے عرصے آپ کی حکومتیں رہی ہیں. آپ اگر آج ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ جی یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, تو بھیا یہ تو آپ پہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ آپ نے اس ملک کو کیا دیا. ہیومن ڈیولپمنٹ میں کتنے انہوں نے پیسے خرچ کیے؟ نتھنگ. ٹورزم کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں کیا. ہم الحمدللہ ٹورزم کے لیے کر رہے ہیں. ہم نے ایگریکلچر میں, ان سے پوچھ لیں, بہت بڑے بزنس مین ہیں ماشاءاللہ, کہ جو ٹاپ کی اس دفعہ ریکارڈ پروفٹ بنائے ہیں بزنس نے. بزنس کیسے خراب ہے؟ یہ تو وہ اور بات ہے. اور بات نہیں ہے, اور بات نہیں ہے. جی دیکھیں بات کیا ہے, امیر سے امیر تین ہوا ہے اور غریب غریب ہو گیا ہے. وہ کیسے دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ پہلی حکومت ہے جس نے کہ سوشل سیکٹر پہ میجر قسم کے پروگرام شروع کیے ہیں. آپ احساس لے لیں, آپ ہیلتھ کارڈ ہمارے لے لیں. ہیلتھ کا سسٹم, ابھی یہ دوائیوں کی بات کر رہے تھے, ہیلتھ سسٹم کو کتنا سٹرونگ کیا کہ ہر غریب آدمی کا ایک پورا خاندان جو اس کی سب سے بڑی کنسرن ہوتی ہے بیماری میں, 400% دوائیاں مہنگی ہوگی, 500% مہنگی ہوگی, تو اسپتال تو دیکھیں میری بات سنیں. اگر آپ میری پوچھیں نا کہ میری دادی کے وقت میں سونا کتنے میں خریدا گیا تھا, تو میں کہوں گا کہ وہ 6 روپے میں تولہ خریدا گیا تھا. آج انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیا ہے؟ 2 سال میں تو 600% نہیں دوائیاں بڑھی نا. دیکھیں جب آپ, نہیں میں بتاتا ہوں آپ کو انہوں نے کیا کیا نقصان. میں آپ کو یہ ڈسپیشنیٹلی بتا رہا ہوں. اس ملک کا شہری ہوتے ہوئے, پی ٹی آئی کا ممبر ہونے کی حیثیت سے نہیں, میں ایک پاکستانی ہوں. انہوں نے کیا کیا ملک کو وہ سٹرکچرل ڈیمیجز کیے. نمبر 1, جس طرح میں نے کہا, انہوں نے اس ملک کو امپورٹ کا عادی کیا, جس کی وجہ سے ہماری جو فورن ایکسچینج کی ریکوائرمنٹ ہے, اسی وجہ سے 20 ارب ڈالر کا وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ گئے تھے. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کوئی انڈسٹری کو وہ نہیں کیا, انہوں نے ایکسپورٹس کو کوئی توجہ نہیں دی. میں چیئرمین تھا کامرس کمیٹی کا, ان سے کہہ کے خرم دستگیر ان کے وزیر ہوتے تھے کہ بھائی آپ ڈائیورسیفائی کرو, آپ افریقہ جاؤ, آپ ساؤتھ امریکہ جاؤ, اپنے پروڈکٹس میں ڈائیورسیفیکیشن لاؤ. ٹیکسٹائل کو کب تک ہم چوسیں گے, کب تک جو ہے تو اس میں سے ہم وہ جوس نکالیں گے. انہوں نے وہ نہیں کیا. انہوں نے ڈالر کو آرٹیفیشلی رکھا. اگر آپ قیمتیں بات کرتے ہیں, پیپلز پارٹی کے وقت میں سب سے ہائیسٹ پرائسز تھیں اس کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں, میں مانتا ہوں. لیکن اس وقت جو ہے تو اگر آپ ریٹ دیکھ لیں اس وقت جو ان کا جواب دے لیتے ہیں. نہیں مطلب ہے کہ یہ ایسے نہیں, انہوں نے کہا چھوڑیں آج کی پرائس ہائیک کو, سارا بیڑا غرق آپ نے کیے ہوئے. You are responsible for everything. Because they were in power for so long. کتنے عرصے, ہمیں تو 3 سال ہوئے. میں سن رہا تھا, جی میں شبلی بھائی کی بات سن رہا تھا, میں تو تقریباً رونے لگا تھا اللہ کی قسم. یہ اتنے مجبور ہیں. شبلی بھائی آپ پہلے تو شبلی صاحب سے میں گزارش یہ کروں گا کہ آپ جائیں
اور یہ جو سی پیک اتھارٹی کے جو نئے چیئرمین ہیں خالد منصور صاحب، ان سے کہیے کہ بھائی اگر یہ رینیوبل پاور آپ کو اچھا لگتا ہے اور آپ کو وہ برا لگتا ہے تھرمل انرجی، تو ان سے کہیے وہ تو 8,500 میگا واٹ اور چین سے بجلی لے کر آ رہے ہیں. 8,500 میگا واٹ کول بیسڈ پاور پلانٹس خالد منصور صاحب لگا رہے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت میں. جو وزیر ہمارے یہاں پہ میرے بھائی بیٹھ کے ٹھیک ہے نہیں ابھی لگ رہا ہے، آج کل آپ جا کے خالد منصور ٹی وی پہ آ کے یہ کہہ چکے ہیں. تو جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رینیوبل پاور، تو ادھر تو دیکھو کہ خالد منصور کیا کر رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2، اگر آپ کو ہمارے ایل این جی کے سودے مہنگے لگتے ہیں، اور ہم بالکل مانتے ہیں کہ ہم نے $9 کے بہت مہنگے سودے لیے ہیں، لیکن ایسے ہی بتا دوں آپ کو بھائیوں کے اندر آپس میں کہ آج کل جو آپ ایل این جی لے رہے ہیں وہ $30 کی ہے، 3 گنا ہم سے لے رہے ہیں. بھائی اس وقت ریٹ تھے، ابھی بھی وہ فارمولا تھا. ایک سیکنڈ ہولڈ آن، نو آپ نے یہ معاہدہ نہیں کیا تھا کہ 9 پہ آپ نے برینڈ کا 13.5% کیا تھا. برینڈ کی جو بینچ مارک پرائس تھی وہ 13.5% آف دا برینڈ تھا. یہ نہیں تھا کہ نو اس وقت چونکہ پیٹرول اس وقت ریٹس کم تھے. ایک سیکنڈ نا آپ غلط بات کرو گے تو میں تو روکوں گا کہ اس وقت جو $30 کا وہ تھا. آپ اپنی بات کر رہے ہیں. دیکھیں نہیں دیکھیں میں ہاں مفتاح بولیے. لیٹ می فنش میرا مجھے بات کرنے دیں کہ جو ہم 13.5% پہ لے کے آ رہے تھے جو آج $9 کا پڑ رہا ہے، تو موصوف $37% پہ لے کر آئے ہیں جو $30 کا پڑ رہا ہے. تو 3 گنا مہنگا ہے. جو کارگو ہم $30 میں ملین میں لے کے آ رہے ہیں وہ یہ کارگو 90 ملین میں لے کے آ رہے ہیں. لیکن بہرحال ہمارے 30 ملین زیادہ ان کے 90 ملین کم ہیں. یہ بھی ہم بات مان جاتے ہیں. پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایکسپورٹ، سنیں آپ نے کہا کہ ایکسپورٹ ڈائیورسفائی کیا. تو آپ نے کیا ایکسپورٹ ڈائیورسفائی. پہلے 3 سال تو آپ کی ایکسپورٹ 2 سال تو ہم سے کم ہوئی. تیسرے سال آپ کی 3% بڑھی ہے. 3 سال آپ نے 40% سے زیادہ آپ نے ڈی ویلیو کرنے کے بعد 2 سال ایکسپورٹ کم کری، تیسرے سال بڑھائی. مجھے یہ بتائیے نا کہ آج کیا پاکستان میں دنیا کی تیسرے نمبر پہ مہنگائی نہیں ہے؟ کیا آج پاکستان میں 60 لاکھ لوگ عمران خان آنے کے بعد ان امپلائڈ نہیں ہو گئے؟ کیا 2 کروڑ لوگ خط غربت کے نیچے نہیں چلے گئے؟ مفتاح مجھے ایک بات بتائیے، پہلے آپ جب بات کر رہے تھے آپ نے 2 کمپنیز کا سنایا تھا کہ ایک مہنگی امپورٹ کری، وہ کیا ذرا اس کو ذرا الیبریٹ کر دیں. جی یہ شبلی صاحب کو بھی ان کی بھی خدمت میں عرض کر دوں کہ ایک زمانے میں کچھ 2 ہفتے یا 3 ہفتے پہلے ایک پورا کارگو پی ایس او کو حکومت نے کہا کہ آپ امپورٹ کریں فرنس آئل. تو پی ایس او نے امپورٹ کرا اور آؤٹر ہاربر میں یہ کراچی پورٹ پہ کھڑا ہوا تھا پی ایس او کا پورا کارگو جس کو شپ میں لگانے کی جگہ نہیں تھی. تو پی ایس او امپورٹ کر رہا تھا فرنس آئل، بالکل امپورٹ کر رہا تھا. ساتھ 2 ریفائنریاں بائیکو اور پاک عرب اس لیے بند ہو گئیں کہ ان کے پاس رکھنے کی جگہ نہیں تھی، فرنس آئل کیپیسٹی تک آ گیا تھا. اور تیسری ریفائنری پاکستان ریفائنری لمیٹڈ نے اسی ہفتے ٹینڈر کیا کہ ہم کو ایکسپورٹ کرنا ہے، اور وہ سستا ایکسپورٹ کرنے کے لیے تیار تھی. حکومت پاکستان کی پیٹرولیم کی ایک کمپنی امپورٹ کر رہی ہے، ایک کمپنی ایکسپورٹ کر رہی ہے، اور 2 ریفائنریاں پاکستان میں بند ہو گئیں کیونکہ ہمارے پاس فرنس آئل بہت زیادہ ہے. پھر یہ موصوف کہتے ہیں کہ ہم انکمپیٹنٹ نہیں ہیں. میں آپ کو مالک سچ یقین سے بتا رہا ہوں، دیکھیں میں کرپشن کی بات نہیں کرتا ہوں، حالانکہ پنجاب میں جو بزدار صاحب نے کرپشن کی بازار گرم کری ہے وہ دنیا جانتی ہے. میں اور بہت ساری خواتین وہاں پہ میں ان کا نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں. جو ایس ایچ او کی 1.5 کروڑ روپے کی پوسٹ بک رہی ہے آج کل وہ دنیا جانتی ہے. اٹک کے اندر اور دوسری جگہوں میں پنجاب کے اندر بارڈر ڈسٹرکٹ پہ ڈسٹرکٹ فوڈ آفیسرز کی اور ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر کی جو تنخواہیں جو پوسٹنگ بک رہی ہیں وہ دنیا جانتی ہے. 16 انہوں نے سیمنٹ کے لائسنس دیے ہیں پنجاب کے اندر، یہ بیچے ہیں. میں بول رہا ہوں آپ کو کہ بارڈر ڈسٹرکٹس والی فوڈ انسپیکٹرز وغیرہ کی کیوں مہنگی بک رہی ہیں پوسٹ؟ یہ شبلی صاحب بتائیں گے، میں گزارش کر دوں آپ سے پوچھوں. آپ ایکسپرٹ ہیں بھائی، آپ بتائیں ان کاموں میں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ کیونکہ بزدار صاحب نے آٹا اسمگل کروایا ہے، اور وہ ان چکیوں یہ میں نہیں ایف آئی اے کی رپورٹ آئی ہے کہ ان چکیوں کو یہ دیتے تھے جن کا بجلی کا بل 0 تھا، وہ صرف گندم لے کر بھیج دیتے تھے. جو اٹک کے ڈسٹرکٹ میں یا بارڈر ڈسٹرکٹ میں ہوتے تھے وہاں سے وہ کے پی چلے جاتا تھا اور وہاں سے پھر سینٹرل ایشیا افغانستان کے تھرو چلے جاتا تھا. تو یہ بزدار صاحب کراتے تھے. یہ وہ حکومت ہے جو آج سے 3 مہینے پہلے کہہ رہی تھی کہ ہم آپ کو کمپنیاں فرٹیلائزر کی کمپنیاں بول رہی تھیں کہ ہم کو ایکسپورٹ کرنے دو فرٹیلائزر، وہ انہوں نے نہیں کرنے دیا. اور 1,40,000 ٹن فرٹیلائزر انہوں نے اسمگل کروایا ہے ایران اور افغانستان. اور اتنا اسمگل نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ حکومت کے اہلکار اس میں شامل نہ ہوں. یہ آپ بھی جانتے ہیں. یہ گندم انہوں نے اسمگل کروایا، پاکستان میں شارٹیج کر دی. ان کے وزیر کہتے ہیں ہم کو پتہ نہیں کہ اتنا گندم کہاں گیا.
یہ ان کے وزیر ریکارڈ پہ اسمبلی میں آپ کو بھی پتہ ہے. انہوں نے تھوڑے دنوں پہلے کہہ رہے تھے کہ ایکسس یوریا ہے. آج آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان میں یوریا کی لائن لگی ہے. اگر آج یوریا کی لائن لگے گی تو کل پھر گندم کی لائن لگے گی, گندم کی شارٹیج ہوگی. گندم انہوں نے یوریا اسمگل کرا دیا, جو کہ ہم نے پاکستان نے سبسیڈائز وہ دیا ہے گیس, اور وہ آپ ایران بھیج رہے ہیں, ایران اسمگل کروا رہے ہیں. یہ کمپیٹنس ہے ان کی. 8 لاکھ ٹن انہوں نے پولٹری انڈسٹری کو ویٹ دے دیا. یہ پھر بزدار صاحب کی باتیں کرتے ہیں. یہ کیا if بزدار is the most competent and honorable man in all of Punjab, then اللہ ہی حافظ ہے اس ملک کا. یہ پنجاب کے اندر 12 کروڑ لوگوں میں عمران خان کو بزدار سے وہ تو یہ تو ان کی بفتہ کی بات میں وزن ہے, کیونکہ ابھی آپ لوگوں نے انعامات بانٹے, کوئی ڈگریز بانٹی بیسٹ پرفارمنس پہ, ایسی منسٹری آف انڈسٹریز کو دے دی جہاں سٹیٹ اون انٹرپرائزز کا ٹریلینز میں نقصان ہے اور یوریا کی تباہی ہے. فوڈ سیکیورٹی آ گئی جہاں گندم آپ کی امپورٹ ہو رہی ہے, کاٹن تباہ ہو گئی ہے, سیڈ کا کوئی حال نہیں ہے, ان کو بھی آپ لوگوں نے ایوارڈ دے دیا. مطلب کہ چھوڑ دیں بات تو ٹھیک ہے, گورننس کے ایشوز تو بڑے سیریس ہیں. آپ نہیں دیکھیں, یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کس اینک سے دیکھتے ہیں. اگر تو آپ نے مفتاح صاحب سے جو سوال پوچھے, تو اگر آپ ان سے پوچھیں آپ کا نام کیا ہے, تو یہ شروع ہو جائیں گے کہ جی میں بنگلور میں پیدا ہوا تھا اور میرا یہ تھا, پوری کہانی ڈال دیں گے اور اصل جواب نہیں دیں گے. میرا ایک سوال ہے, اگر میری اجازت ہو میں ان سے پوچھیں. میرا سوال مفتاح سے یہ ہے کہ $96 اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ کی پرائس ہے. آپ کیا کرتے, کیا آپ پاکستان کے عوام کے لیے کہ یہ پیٹرول جو ہے تو ہم 80 روپے میں دیں یا 70 روپے میں دیں, مجھے کوئی ایک آئیڈیا دے دیں. جی مفتاح جی دیکھیں, 80 روپے اور 70 روپے اور 160 روپے میں بہت فرق ہوتا ہے نا. ہم یہ بات درست ہے آپ کی کہ جب 80 روپے کا ہم نے پیٹرول کیا تھا تو خان صاحب نے پیٹرول بم کی بات کری تھی اور ہم کو بہت برا بھلا کیا. اور خان صاحب یہ کہتے تھے کہ اگر منی لانڈرنگ کم کر دو, اور خان صاحب یہ کہتے تھے کہ منی لانڈرنگ کم کر دو اور ٹیکس ریفارم بھی آپ تو پیٹرول سستا کر سکتے ہو. تو آپ منی لانڈرنگ کم کر دینا. آپ منی لانڈرنگ پھر بھی کرتے رہے یار. آپ کے خان صاحب نہیں آپ نہیں, اگر آپ کیس کس کا لگا ہوا ہے بھائی. اچھا میں آپ کو یہ بڑا کوئک سوال ہے مفتاح, بڑا کوئک سوال ہے, ناظرین کے لیے بتا دوں کہ جو ہائی سپیڈ ڈیزل ہے اس پہ اس وقت پیٹرولیم لیوی کوئی 13 روپے 30 پیسے ہے, جو لائٹ ڈیزل آئل ہے اس پہ 9.5 روپے ہے, مٹی کے تیل پہ 5 روپے ہے, ہائی آکٹین جو اس پہ 30 روپے ہے, یہ پیٹرولیم لیوی ہے, اور پیٹرول کے اوپر تقریباً 18 روپے 17 روپے 92 پیسے. کیا گورنمنٹ کے پاس یہ آپشن ہے کہ یہ لیویز اور کم کر دیں؟ وہ پہلے کہتے ہیں ہمیں 25 بلین کا مہینے کا نقصان ہو رہا ہے جب ہم نے یہ لیویز وغیرہ کم کی ہیں. کیا اس وقت گورنمنٹ کے پاس یہ حقیقتاً آپشن ہے کہ یہ لیویز کم کرے تاکہ لوگوں پہ بوجھ کم پڑے؟ دیکھیے 350 ارب روپے کا ابھی ٹیکس بڑھایا تھا نا شوکت بھائی نے, جب آپ نے مرغی کے اوپر ٹیکس لگایا, جب آپ نے ڈبل روٹی کے اوپر ٹیکس لگایا, تو وہ یاد ہے خان صاحب کہتے تھے کہ بڑے شاہی خرچے نواز شریف کے, تو خرچے کم کرو نا یار. کبھی تو آپ نے 1 روپیہ خرچہ کم کیا ہے اس حکومت میں آنے کے بعد؟ آپ نے کیا انفلیشن سے زیادہ ہر سال خرچہ نہیں بڑھایا ہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ بزدار صاحب 32 گاڑیوں کے موٹر کیٹ پہ جائیں؟ کیا ضروری ہے کہ عمران اسماعیل صاحب 30 گاڑیوں کے موٹر کیٹ میں جائیں؟ کیا ضروری ہے کہ یہ خرچے ان کے تیز ہوں؟ آپ مطلب ہر بوجھ جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے ڈال رہے ہیں. اگر آج مسلم لیگ ہوتی تو یہ 175-180 روپے کے ڈالر نہیں ہوتے. یہ آپ نے آ کے مطلب یہ جو آپ نے 13% جو انٹرسٹ دیا ہے, اور آپ نے جا کے مطلب پاکستان کے اوپر 25 ارب ڈالر کا مزید قرض چڑھا دیا ہے. یہ جو پاکستان کے اندر 66% جو 71 سال میں قرضہ لیا گیا, اس کا 66% عمران خان صاحب نے 3 سال 3.25 سال میں. چلے مجھے یہاں پہ بریک لینا ہے, آگے اسی پہ آپ سے جواب بھی لوں گا, اور یہ بھی آپ سے پوچھوں گا نا. خرچے بڑھانے کی بات کی, ابھی ایک اسسٹنٹ ٹو دی پرائم منسٹر نے پچھلے دنوں بیان چلا ہے کہ شاید کانٹمپلیٹ ہو رہا ہے کہ وفاقی کابینہ اور بڑی ہوگی, ایکسپینشن ہوگی, اور پنجاب کابینہ میں بھی ایکسپینشن کی بات ہو رہی ہے. خرچے دور کی کم کرنے کی بات, یہاں تو بڑھانے کی بات ہے, لیکن یہ خرچے ٹیکنیکلی ناظرین واقعی بڑے تھوڑے ہیں. اصل چیز ہے کہ ٹوٹل گورنمنٹ ایکسپینسز جو سے ہیں اس میں بڑھاوٹ ہوئی ہے, اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی, اور اس پہ بات کریں گے. اور ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں دونوں سے کہ انرجی سیکٹر کا مسئلہ ہے, کیا بڑھتی پیٹرول کی قیمت اور بڑھتی ہوئی بجلی کی قیمت سے کیا معیشت, کارخانے چل پائیں گے, کاروبار چل پائیں گے, اور کوئی طریقہ ہے کہ اب بجلی کی قیمت نیچے لے آئیں؟ اس بریک کے بعد جی ویلکم بیک ٹو دی شو. پہلے اس پہ جواب دے دیں, یہ پیٹرولیم لیویز وغیرہ آپ کم نہیں کر سکتے؟ دیکھیں میں آپ سے مالک, آپ کے عوام دیکھ رہے ہیں, کوئی بھی سیاسی حکومت ہو, کوئی بھی ہو, اس کی کم از کم کوشش یہ ہوتی ہے, اور خاص طور پہ پھر پاکستان تحریک انصاف اور پرائم منسٹر عمران خان, کہ مہنگائی نہ ہو, صحیح ہے, ٹھیک ہے.
اب کیا ہے؟ اب یہ اس کو آپ قسمت کہہ لیں، ان کے وقت میں 30 سے 40 ڈالر کے درمیان میں وہ تھی، تو یہ اس وقت جب ہم کہتے تھے نا کہ 80 روپے اگر آپ نے ڈیوٹی لگائی ہے وہ زیادہ تھی، کیونکہ ان کے پاس وہ مارجن تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمیں کچھ ایشوز پہ ڈسکشن ڈیبیٹ ضرور کرنی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اس کے فیور میں ہوں یا اس کے مخالف میں ہوں۔ اب اگر آپ بتائیں کہ آپ کے اپنے ایک طرف فسکل ڈیفیسٹ کو مینیج کرنا ہے، ٹھیک ہے، جو بڑی مشکلوں سے 0.8% کم بھی ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے جو سائز آف گورنمنٹ ہے، 18ویں ترمیم ہو گئی، سارے ڈیوالو ہو گئے، میجورٹی جو تھے ڈویژنز، لیکن وہ ڈویژنز آج بھی موجود ہیں، ادھر بھی فیڈرل میں بھی موجود ہیں، وہاں پہ بھی موجود ہیں۔ یعنی کہ جو مقصد تھا وہ حل نہیں ہوا، بلکہ خرچ اخراجات ریسورسز زیادہ جانے لگے صوبوں کی طرف، اور جو فیڈرل حکومت ہے اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، جبکہ وہ قرضے بھی پے کرتی ہے، ڈیٹ سروسنگ بھی کرتی ہے، وہ تنخواہیں بھی دیتی ہے۔ آپ کا مطلب ہے کہ جو وقت آ گیا ہے، جو ایمرجنسیز کے حالات ہیں، کووڈ، دنیا کے، جو 18ویں امینڈمنٹ کے تحت جو جس طرح شیئر ڈیوائیڈ ہو رہا ہے ریسورسز کا، نیشنل ریسورسز کا، یہ دوبارہ کیلکولیٹ ہونا چاہیے، یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ اس میں دیکھیں نا، اگر ہم ہر چیز کو پولیٹیسائز کر دیں گے تو پھر نتیجہ نہیں نکلے گا۔ الٹیمیٹلی کون سفر کرتا ہے؟ پاکستان کے عوام سفر کرتے ہیں۔ آپ ایگری کرتے ہیں؟ I agree، لیکن یہ کہ اس حکومت نے 4 سال سے NSC کی میٹنگ کیوں نہیں بلائی؟ بلائے نا NSC کی میٹنگ، 3 صوبے تو ان کے اپنے ہیں، آپ ان کو دے شوڈ کال، مطلب کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ مالک صاحب بلائیں گے NSC کی میٹنگ، میں بلاؤں، کہہ رہے ہیں نیشنل فائنانس کمیشن کی میٹنگ آپ لوگ کیوں نہیں بلاتے؟ نہیں صوبے تو آپ کے پاس ہیں۔ دیکھیں یہ چیزیں اس وقت آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو اور آپ سے اگری کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بالکل فارمولا ڈیوائیڈ بات مطلب ہے any sane person would agree، because دیکھیں نا یہ جو ملک کے جو اسٹرکچر پرابلمز ہیں اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جی یہ کیوں، اگر ڈیبیٹ ہوئی پچھلے دنوں میں شروع ہوئی تھی پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ کی، دیکھیں یہ کوئی نہیں ہے کہ کس طرح پش کر رہا ہے۔ ہاں وہ 18ویں امینڈمنٹ ایک ہولی گریل سی بن گئی کہ آپ شیئر نہیں سکتے، کوئی بھی بات ہو۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیں، اور اس نے پولیٹیکلی بھی جتنا نقصان پہنچایا، جس میں کہ صوبے بجائے اس کے کہ وہ اپنے وہ کریں، کمپیٹ کریں، اب وہ جو ہے جو ٹیکسز ہیں جو وہ ریز کرتے ہیں، مجھے ایک بات بتائیے، اگر آپ کی گورنمنٹ ہوتی ہے آج، جی 2 ایشو بڑے ہیں، پیٹرول اور بجلی کی قیمت 60 سے 70% بڑھ گئی، سال میں تباہی پھر گئی ہے، کاروبار تباہ ہو رہے ہیں، خاص طور پہ درمیانہ اور چھوٹا کاروبار، بڑے کاروباروں کے لیے تو بہت زیادہ فیسلٹیز گورنمنٹ نے دے دی ہیں۔ بجلی کا اس وقت جو سرکلر ڈیٹ ہے وہی تقریباً 3 خرب کے قریب ہے، 2.8 ٹریلین کے اوپر کھڑا ہوا ہے سب کچھ۔ کیا سلوشن ہے؟ کوئی وقتی سلوشن؟ آپ اس دن ہم بات کر رہے تھے ویسے بیٹھے ہوئے، ذرا وہ ہمارے سے شیئر کریں کہ پھر میں اس سے کامنٹ لینا چاہوں گا شبلی صاحب کا۔ دیکھیے مالک، پیٹرول ایک ڈیفرنٹ مسئلہ ہے اور وہ ظاہر ہے کہ اتنا روپیہ ڈی ویلیو ہے تو دیٹس اے ڈیفرنٹ تھنگ۔ پھر بجلی پہ آتے ہیں۔ دیکھیے بجلی کے اندر اس وقت ہماری حکومت کے پاس 2,20,000 گیگا واٹ آورز بنانے کی کیپیبلٹی ہے، 2,20,000 گیگا واٹ آورز۔ ہم جب حکومت میں آئے تھے تو 90,000 بیچتے تھے، جب ہم گئے تو 1,38,000 گیگا واٹ آورز بیچتے تھے۔ انہوں نے بڑھا کے 1,38 سے 1,43 تک لے کے آئے۔ تابش گوہر صاحب کو یہ بات سمجھ آتی تھی کہ جب آپ کے پاس 2,20,000 گیگا واٹ آورز کا کیپیبلٹی ہے تو آپ کو سارا بیچنا چاہیے۔ ہماری زیادہ تر بجلی جو ہے وہ ہاؤس ہولڈ میں جاتی ہے، ڈومیسٹک میں جاتی ہے، جو کہ ونٹر میں بہت کم بجلی لیتے ہیں اور سمر میں بہت زیادہ لیتے ہیں کیونکہ AC وغیرہ چلتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کو کیپیسٹی ڈبل لگانی پڑتی ہے۔ اور ہماری جو انڈسٹری ہے وہ گیس پہ ہے۔ جو اس کا اچھا طریقہ ہے اور جو ایک ہی طریقہ ریلی ہے وہ یہ ہے کہ بجلی آپ سستی کر دیں، کم از کم خاص طور پر انڈسٹری کے لیے، اور انڈسٹری کو آپ جو ہے وہ بجلی پر لے جائیں۔ جب انڈسٹری بجلی پہ چلے جائے گی تو آپ 2,20,000 یونٹ پورے بیچ سکیں گے۔ آپ کی اس وقت ویریبل کاسٹ جو ہے وہ صرف 9 روپے ہے، جو کم ہونی چاہیے لیکن 9 روپے ہے، اور 3 روپے آپ کی کمرشل لاسز ہیں، جس کے اندر ٹیکنیکل لاسز بھی شامل ہیں اور کمرشل لاسز بھی شامل ہیں۔ تو 12 روپے کی اگر آپ یا 12 سے 14 روپے کی بجلی بیچ دیں، 14 روپے کی بیچ دیں، تو آپ 400 ارب روپے فکسڈ کاسٹ کی طرف بھی لے جائیں گے اور پورا ویریبل کاسٹ بھی دے چکیں گے۔ تو جو آج سرکولر ڈیٹ ہو رہا ہے اس سے آپ کم کریں گے اور پورے پاکستان کے اندر آپ بجلی دے سکیں گے، سستی بجلی دیں گے، جس سے ایکسپورٹ بھی بڑھے گا، صنعت کو ترقی بھی ہوگی، اور جو گیس کی شارٹیج ہے یہ بھی کم ہو جائے گی۔ یہ جو بات PTI والے بھائی نہیں سمجھ پا رہے بجلی کے، اور خاص طور پہ وزراء آتے جاتے رہتے ہیں، اور کیونکہ ان کو بزنس کا ایکسپیرینس نہیں ہے اور کمپیٹنس نہیں ہے، کہ آپ کی اگر فیکٹری بند رہتی ہے، جو آپ اتنے مہنگے دنیا کے ایفیشینٹ ترین مشین لگا کے بند رکھے ہیں، اگر آپ ان کو چلائیں گے، اس کے چلنے سے اور بجلی بیچنے سے ملک کی اکانومی بھی اچھی ہوگی، کنزیومرز کو بھی فائدہ ہوگا اور حکومت کو بھی فائدہ ہوگا۔ لیکن یہ مزید ہیں کہ بجلی کو مہنگی سے مہنگی کرتے جا رہے ہیں اور کم سے کم بجلی بک رہی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈسٹری کو اور کمرشل جو کنیکشنز ہیں ان کو آپ
سستی کر کے بجلی بیچے تو زیادہ استعمال ہوگی, وہ انڈائریکٹلی معیشت کو پہیہ زیادہ چلائے گی, تو وہ آپ کے اور پھر جو ہے تو ان کی آنکھ کھل جائے گی. دیکھیں مفتہ کا جو ویو پوائنٹ ہے نا وہ پیورلی از این انڈسٹریلسٹ, یہ انڈسٹریلسٹ ہیں اور ان کی سوچ صرف انڈسٹری کی طرف جاتی ہے. لیکن کاش یہی بات یہ اپنے نواز شریف جب پرائم منسٹر تھے اس وقت بھی کہتے کہ اس ملک میں انڈسٹریلائزیشن کریں کہ کھپت وہ زیادہ ہو. 75% جو ہے تو آپ کی ڈومیسٹک یوز کی ہے. اب میں بتاتا ہوں, یہ جو فگرز دے رہے تھے نا کہ ان کے وقت میں 90,000 بالکل ٹھیک فگر کا, لیکن پروڈیوس ہو رہی تھی 120 گیگا واٹ آورز پروڈیوس ہو رہی تھی, 90 کے ہمیں وہ باقی لاسز تھے, تو پیسے سی پی پی اے جی کو 1.20 کے دینے پڑتے تھے, ٹھیک ہے, ڈسکوس کو, اور جو ہے جب کہ پہنچتی تھی وہ تھی 90,000. لاسز تو بھی آپ کے کم نہیں ہوئے. نہیں دیکھیں نا, جب کنزمپشن, یہ اس رپورٹ کا یہی وہ تھا کہ دیکھیں ایک تو آپ جتنی زیادہ بجلی بیچیں گے وداؤٹ ریزالونگ دا انہیرنٹ ایشوز جس میں کہ ٹرانسمیشن نمبر 1 ہے, پھر اوبیسلی جو آپ نے جو فارمولا بنایا یہ ابھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جو یہ انہوں نے امپورٹڈ فوسل فیول پہ جو انہوں نے اپنی انرجی کا بنیاد رکھا. ایک سوال ہے, جو مفتہ کا فارمولا مجھے سمجھ آیا, اگر آپ انڈسٹری کو دے رہے ہیں, اور انڈسٹری کو ہم دے رہے ہیں, سن لیں, سستی بجلی دے رہے ہیں, ہائی پاور لائن سے کنیکشن سے جا رہی ہے, تو وہاں پہ یہ کنڈے اور لائن لاسز تو بہت کم ہے, تو وہاں پاور تھیفٹ بی ٹو بی تو پاور تھیفٹ کم ہوگی نا, ہائی ٹرانسمیشن وائرز ہیں. دوسری بات یہ تو وہاں تو لاسز بہت کم ہے. نہیں وہ تو ابھی دیکھیں نا ٹرانسمیشن پہ انہوں نے کام ہی نہیں کیا. یہ جو ابھی وہ سی پیک کے اس میں مٹیاری لاہور جو بنی ہے وہ ابھی فنکشنل ہوئی ہے ہمارے وقت میں, ادروائز جو ٹرانسمیشن کا ترسیل کا جو نظام ہے وہ انہوں نے زیرو انویسٹمنٹ. تو آپ کہہ رہے ہیں بجلی سستی نہیں کی جا سکتی؟ بجلی سستی نہیں کی جا سکتی جب تک کہ آپ امپورٹڈ فیول پہ, چاہے وہ فرنس آئل ہو, چاہے وہ RLNG ہو, چاہے وہ ڈیزل ہو, کچھ بھی ہو اس پہ آپ, بیکاز وہ پیٹرول کی قیمتوں سے انرجی کی پرائسز کو ریلیٹڈ ہیں. اب اگر آپ نے پہنچانا ہے, ہماری گورنمنٹ نے انڈسٹریز کو اسپیشل پیکج دیے, ہم نے ایکسپورٹ انڈسٹریز کے لیے بالکل گیس کے ریٹس بھی ہم نے بڑے کم دیے ہوئے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹس پہلی دفعہ ہسٹری میں 25 بلین کراس کر کے 26-27 بلین کا کہا جا رہا ہے. میں واپس آ کے مفتہ آپ سے جواب چاہوں گا. وہ کہتے ہیں بجلی سستی نہیں کی جا سکتی. لیٹس سی آپ اس پہ کیا کہتے ہیں, ہمیں بتائیں یار, ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. آفٹر دس بریک. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. مفتہ ویری کوئکلی, تھوڑا ٹائم ہے لیکن 2 سوال میں کرنا چاہتا ہوں. پہلے تو یہ بتائیں, انہوں نے کہا بجلی نہیں سستی ہو سکتی, ڈو یو ایگری؟ آپ بتائیں پھر کیا کریں. نہیں, آئی ٹوٹلی ڈس ایگری. یہ ایک لمیٹیشن ہے ان کے پی ٹی آئی کے ویژن کی. بالکل سستی ہو سکتی ہے. آپ اس طرح سوچیں نا کہ جب 1/3 وقت آپ کا مشین بند رکھے ہوں تو کون سی یہ عقل مندی ہے کہ آپ چیزیں مہنگی بیچیں, اس وقت آپ کو سستی کریں گے تاکہ زیادہ بیچ سکیں, اور اس میں آپ کا بھی نقصان کم ہو جائے گا. آپ اتنا نقصان کر رہے ہیں بے تحاشا اور بجلی مہنگی سے مہنگی کرتے جا رہے ہیں. مجھے سمجھ سے باہر ہے کہ آپ بجلی سستی کر کے انڈسٹری کو کیوں نہیں لے کے آ رہے. اور یہ میں اکیلا نہیں کہہ رہا ہوں, تابش گور صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے. اور دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ فرنس آئل اور ڈیزل سے بجلی نہیں بنانی چاہیے, میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں. اس کو بین کر دیں, صرف LNG سے بجلی بنائیں, کوئلے سے بجلی بنائیں. سستی ترین بجلی ہے بھائی, اور آپ وہ بجلی بنا کر سستی کر کے بیچیں. چلے ویری کوئکلی, آپ سمپلی LNG اور کوئلے پہ کیوں نہیں بناتے؟ واقعی دیکھیں میں آپ کو بتا دوں گا, انرجی سیکٹر کی بات ہو رہی ہے اور مقصد یہ ہے کہ نہ صرف انڈسٹری کو بڑی اہم ہے, اس کے لیے ہم نے پیکیجز بھی دیے ہیں. ہم نے ونٹر پیکیجز دیے ہیں جس میں کہ ان کی ریٹس بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں, وہ یہ استعمال کریں. میں یہ سمجھتا ہوں یہ کہ جو اگر آپ نے صحیح معنوں میں بجلی کو سستا کرنا ہے, اپنے سرکولر ڈیٹ کو کم کرنا ہے, تو آپ کو 3-4 سٹیپس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پروونشل گورنمنٹس کو سٹیک ہولڈر بنانا ہوگا. سٹیک ہولڈرز بالکل نہیں ہے, پرواہ نہیں ہے. آپ بھی وفاق ہے, 3 صوبے آپ کیا بنائیں؟ نہیں, میں یہ تو ایک سجیشنز ہے نا میری, جو کہ میرا چونکہ تھوڑا بہت کام اس پہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو کیپٹیو پاور ہے, کیپٹیو پاور ان کو پتا ہے کہ وہ لگائے ہوئے ہیں کوئی 450 کے اوپر انیفیشنٹ انجنز ہیں جس کے وہ گیس زیادہ استعمال کر رہے ہیں اور بجلی کم پروڈیوس کر رہے ہیں, اور چونکہ سستی مل رہی ہے نا, ان کے اسپیشل پیکیجز ہیں. اس کو کیپٹیو پاورز کو آپ یا تو ختم کریں یا ان کا آڈٹ کرائیں, جس کا اسٹے آرڈر لیا ہوا ہے کوئی 400 کے قریب انہوں نے. اس میں مارے جا رہے ہیں کون؟ وہ جو ایفیشینٹ والے ہیں وہ بھی مارے جا رہے ہیں, جن کی ایفیشنسی 55%, 52%, 50% سے اوپر ہے. ٹھیک ہے. تیسرا ہے کہ آپ کو ویلنگ الاؤ کرنا پڑے گا, آپ کو جو ہے نا ڈی ریگولیٹ کرنا پڑے گا, اور پھر کمپیٹیٹیو
रोका किसने हुआ गवर्नमेंट को? कंपेटिटिव रिजीम जो है ना, जब वो आ जाएगी। शिबली भाई आप हुकूमत में आपको याद दिला दूं, देखिए मैं तो हुकूमत में आप ये क्यों नहीं कर रहे? आपके देखें ना खान साहब को अपनी टीम, खान साहब ने गलत टीम सेलेक्ट करी है। वो पावर मिनिस्टर नहीं है ना, वो क्या करे? वो पावर मिनिस्टर नहीं है, वो आपकी तरह कह सकते हैं। आप नहीं, मतलब मेरी बात सुनो ना, मोहसिन अजीज को, खान शिबली साहब को, जो अच्छे समझदार लोग हैं, उनको तो ये आगे लेकर नहीं आ रहे। अब मैं क्या बोलूं खान साहब के टीम सिलेक्शन के ऊपर। अब आप ये सोचें ना कि जो इनके काबिल लोग हैं उनको तो लेके नहीं आ रहे। खान साहब वांट्स लाइक लो वेट्स, नॉट हैवी वेट्स, लाइक बुजदार जैसे हो या महमूद खान जैसे लोग हों। खान साहब कोई टीम सिलेक्शन में गलती है। अब ये 4 साल इनकी हुकूमत को हो गए, अब ये बिजली बोल रहे हैं कि यार ये कर लो वो कर लो। तो भाई किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो? NFC मीटिंग बुलाओ, बिस्मिल्लाह करो। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है, अगर जब आप सारे बिल जो हैं वो रात पास करवा सकते हैं तो ये भी पास करवा लें। ये तो आप इस तरह बात कर रहे हैं जैसे आप अपोजिशन में बैठे हुए हो। आप क्या बोल रहे हैं? आप करें ना, बताइए इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशंस तो हैं ना। देखें, ये सॉल्यूशंस कोई ये नहीं है कि आज अब एक बटन दबाएंगे और वो सब कुछ चला जाएगा। ये एक प्रोसेस है। अब कंपेटिटिव जहां तक रिजीम है, जब प्रोसेस तो शुरू करें। नहीं, बिल्कुल। देखें, बेसिकली जो मेन चीज है, एक तो ये है कि ऑल सेड एंड डन, जो असल प्रॉब्लम है वो है कि आपने अपना एनर्जी फ्यूल ऑफ ग्रिड सॉल्यूशंस पे आपने जाना है। आपने मेन जो फ्यूल पे, जिस पे कि हमारी जो IGSF बनी है और हमारी हुकूमत की जो पॉलिसी है वो यही है कि हमने एनर्जी मिक्स को चेंज करना है। जो सॉल्यूशंस हैं इससे आप एग्री करते हैं मिफ्ता? ये बताइए भाई। मैं तो सीधा आसान तरीन सोल्यूशन देता हूँ। ये जितनी भी बातें कर रहे हैं ये राउंड अबाउट जाके वहीं पहुँच रही हैं कि इंडस्ट्री को हम ये कर रहे हैं। मैं कहा एक मरतबा देखें, जब तक आपके पास आपका मशीन 12-12, 14-14 घंटे विंटर्स के अंदर बंद रहेगा, यू विल नॉट बी एबल टू मेक इट एंड्स मीट। आपको सस्ती बिजली बेचनी पड़ेगी और बिजली को 2 लाख। वैसे ये बताइए, अगर एज अ फर्स्ट स्टेप जो मिफ्ता कह रहे हैं, इमीडिएट स्टेप ये हो, इन द मीन टाइम आप ये रिफॉर्म्स वगैरह करें और फिर ठीक करें सारा। नहीं, तो हम कर रहे हैं ये ऑल दीज थिंग्स दैट आई मेंशन्ड, ये प्रोसेस में है। लेकिन तुम्हें आपको पता है कि लेजिस्लेशन क्योंकि होगा नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। देखें, हम आपको बता रहे हैं कि जो एनर्जी सेक्टर है प्राइम मिनिस्टर की टॉप प्रायोरिटी में से, अगेन जिस तरह एक जो जितने भी इस मुल्क के गरीब हैं, जो तबका है, उसके लिए वो ज्यादा काम कर रहे हैं। बिल्कुल अमेंड पे हैं। आई थिंक मिफ्ता मैं सिर्फ कौम को खुशखबरी ये देता हूँ, कौम को खुशखबरी ये देता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन का लॉसेस जो है ना, जो PTI के ज़माने में बढ़ गए, वो कम करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। 6 महीने से 8 महीने का फोकस नून की हुकूमत करेगी, इंशाल्लाह ये भी कम करके दिखा देंगे आपको। बिजली सस्ती कर देंगे इंशाल्लाह एक मरतबा नून को। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिफ्ता, आपका बहुत शुक्रिया। शिबली साहब आपका बहुत शुक्रिया। जी बात बड़ी सिंपल है, जितने सोल्यूशंस खुद शिबली साहब ने बताया, उन्होंने काम भी काफ़ी किया था इसकी रिपोर्ट पर, सब कुछ। हर मैन मेड प्रॉब्लम का मैन मेड सोल्यूशन है, इसके भी सॉल्यूशंस हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि अगर जैसे इन्होंने पॉइंट आउट किया कि ये डिस्कस करने में कोई हर्ज नहीं है कि फाइनेंशियल एलोकेशन सूबों में और वफाक में रीअसेस होनी चाहिए, तो फिर 3.5 साल हो गए, NFC की मीटिंग बुला ले, वो गवर्नमेंट ने नहीं बुलाई। जो इन्होंने तरीके बताए शिबली साहब ने, बड़े सिंपल डाउन टू अर्थ है, लेकिन क्यों वजारत ने की उनके, ये तो उसके वजीर हैं नहीं। सो मे बी वी हैव द रॉन्ग पीपल फॉर द रॉन्ग जॉब्स। ये हमारा प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि नज़र ये आ रहा है कि हर सॉल्यूशन है लेकिन उस पर काम होता नज़र नहीं आ रहा। क्या कहें इस पर? तब तक आप भी बिजली के नीचे जलें और पेट्रोल के साथ जौन सा है, जैसे इन्होंने आज ट्वीट भी किया था, बयान भी दिया था शिबली साहब ने, कम पेट्रोल इस्तेमाल करें। तो यही है, घरों पे बैठें और सब्र करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।